Hello, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum bachcho, how are you? Today we are class 9. Today we are going to start our lecture of Pakistan Studies of chapter 3, and we have to cover topic climate of Pakistan. पाकिस्तान की आबो हवा आज हमने कवर करनी है. हमने देखना है कि पाकिस्तान की आबो हवा जो है वो किस तरह की है. तो पाकिस्तान की जो आबो हवा है वो कैसी है. तो किसी भी मुल्क या किसी भी एरिया की जो मौसमी कैफियत होती हैं, जो मौसम का हाल होता है, जो वेदर कंडीशंस होती हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो कि ज़्यादा अरसे तक रहती हैं, उसको हम आबो हवा कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं. ठीक है. और ये आपको मैंने 8th में भी पढ़ाया होगा, पहले भी आपको पता होगा कि अगर हम डे टू डे वेदर की बात करते हैं, रोज के मौसम की बात करते हैं, तो उसे हम वेदर बोलते हैं. लेकिन अगर हम लंबे अरसे के लिए मौसम की बात करते हैं, हम बात करते हैं आबो हवा की फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे अरसे के लिए, तो उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं. और जो हमारी मौसमी कैफियत हैं, जो हमारी वेदर कंडीशंस हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो हमारी वेदर कंडीशंस जो हैं हम कहते हैं कि वो अच्छी हैं, बुरी हैं, शदीद हैं या कैसी हैं. उसमें सबसे पहले आपका टेम्परेचर होता है, दर्जा हरारत होता है. जस्ट फॉर एग्जांपल, कल हमारा दर्जा हरारत जो था वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड था. 40 डिग्री पर हमारा पारा था, टेम्परेचर जो था वॉज 40 डिग्री. तो हमारा दर्जा हरारत जो है वो काउंट करता है हमारे आबो हवा के ऊपर, हमारी वेदर कंडीशंस के ऊपर. उसके बाद बारिश, हमारे पास बारिश कितनी ऑफन होती है, कितनी ज्यादा हमारे पास बारिश होती है, हमारे पास बारिश के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, हमारा बारिश जो है वो कितने पीरियड में होती है, क्या रोज बारिशें होती हैं, क्या कुछ अरसे के बाद बारिशें होती हैं, तो ये भी हमारी वेदर कंडीशंस में काउंट करता है. उसके बाद हवा का दबाव जो है, हवा का प्रेशर कितना है, किस प्रेशर से हवा चल रही है वो, और हमारी हवा में हमारे इर्द गिर्द जो नमी है, जो वेटनेस है, उसका क्या रेशियो है, वो किस हिसाब से नमी है. तो ये सब चीजें जो हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स द वेदर ऑफ अ प्लेस. तो पाकिस्तान का भी जब हम वेदर पढ़ते हैं, क्लाइमेट पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ का दर्जा हरारत, मुख्तलिफ इलाकों का दर्जा हरारत मुख्तलिफ होता है. दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि हर जगह का टेम्परेचर एक जैसा होगा, ये बात नहीं है. हर जगह का टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है. बारिश कितनी होती है, हवा का प्रेशर कितना है, और नमी जो है, ह्यूमिडिटी जिसे बोलते हैं, वो हवा में कितनी है. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं कि पाकिस्तान को क्लाइमेटिक लिहाज से, आबो हवा के लिहाज से कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है. तो सबसे पहला हिस्सा जो है वो नीम हारी बरी बुलंद आबो हवा का खित्ता है, फिर नीम बरी सतह मुर्तफा की आबो हवा का खित्ता है, फिर नीम हारी बरी मैदानी आबो हवा का खित्ता है, और फिर हारी साहिली आबो हवा का खित्ता है. ठीक है. और ये जो नीम हारी होता है, इस ये ट्रांसलेशन होती है सब ट्रॉपिकल के. ठीक है. अच्छा जी, अब आप नीचे मैप देख सकते हैं, आप सबके पास बुक्स होंगी या आपके पास नोट्स हैं, तो आप इस पेज के ऊपर एक मैप बना हुआ है विच इलिस्ट्रेट्स दी climatic conditions which divides
پاکستان انٹو ڈفرینٹ کلائمیٹک ریجنز، پاکستان کو ڈفرینٹ کلائمیٹک ریجنز میں یہ شو کر رہا ہے. تو سب سے پہلے لیفٹ پر آپ دیکھیں مرون پورشن جو ہے چین کے لیفٹ سائڈ پر، وہ ہمارا نیم ہاری بری بلند آب و ہوا کا خطہ ہے جو کہ مرون کلر میں شو کر رہا ہے. اور یہ نیچے اس کی انڈیکس میں بھی آپ کو سب سے پہلے جو ہے یہ میرون کلر نظر آ رہا ہے، اور یہ افغانستان کے نیچے اور چین کے لیفٹ سائڈ پر ہے. پشاور اور کوئٹہ اس میں فال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا دوسرے نمبر پر ہے نیم ہاری بری سطح مرتفع کا حصہ. یہ ادھر آپ لیفٹ سائڈ پر نیچے آ جائیں تو پنک کلر میں ایران کے اوپر جو ہے یہ پورشن جو ہے کوئٹہ کے لیفٹ پر یہ پورشن آپ کو نظر آئے گا. اس کے بعد تھرڈ نمبر پر ہے گرین کلر میں نیم ہاری بری آب و ہوا کا خطہ، اور یہ جو ہے یہ آپ کو ادھر بھارت کے اوپر، انڈیا کے اوپر اسلام آباد اور لاہور کے ایریا میں جو کہ گرین کلر میں ہے یہ آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے. اس کے بعد لاسٹ ون از جو ہاری ساحلی آب و ہوا کا خطہ، جو کوسٹل ایریاز جو ہیں وہ ان کا ایریا ہے وہ یہ کراچی جو ہے جو کہ لائٹ براؤن کلر میں ہے لیفٹ پر، وہ آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے. تو اس میپ سے آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ کتنے کلائمیٹک حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. سارا ملک جو ہے وہاں کا موسم ایک جیسا نہیں ہے بلکہ وہ ڈیوائیڈڈ ہے انٹو ڈفرینٹ پارٹس. Now turn your page number 70. اب ہم سب سے پہلے ایکسپلینیشن پڑھیں گے سب ٹراپیکل کانٹیننٹل ہائی لینڈس کی، جنہیں نیم ہاری بری بلند آب و ہوا کا خطہ بولتے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ سب ٹراپیکل جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. سب ٹراپیکل جو ہوتا ہے وہ ریلیٹنگ ٹو دوز ریجنز جو کہ ایڈجسنٹ ہوتے ہیں ٹو دا باؤنڈرنگ آف دا آن دا ٹراپکس. جو ہمارے ٹراپکس ہیں، جو ہماری امیجنری لائنس ہیں، لیٹیٹیوڈ ہے، اس کے پاس جو ٹراپک ہے جہاں پہ وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے ہمارا گلوب انٹو ٹو پارٹس، وہاں کے حصے کو سب ٹراپیکل ایریا نیم ہاری ایریا بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب ٹراپیکل ایریا، جو ٹراپکس کیا ہوتے ہیں؟ ٹراپکس ہوتے ہیں وہ ریجنز آف دا ارتھ دیٹ لائی رفلی ان دا مڈل آف دا گلوب، جو ہماری ارتھ کے سینٹر میں ہوتے ہیں. اور یہ ٹراپکس جو ہوتے ہیں بٹوین دا لیٹیٹیوڈ لائنس ہوتے ہیں آف دی ٹراپک آف کینسر. ٹھیک ہے جی. ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اور نام رکھا ہوا ہے ان ٹراپکس کا، ریجنز کا، ٹراپک آف کینسر، ٹراپک آف کیپریکون. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے نیم ہاری جو ہمارا ہائی لینڈز ہیں وہاں کی آب و ہوا کیسی ہے. تو دس ٹائپ آف کلائمیٹ جو ہے از فاؤنڈ ان نارتھ اینڈ نارتھ ویسٹرن ماؤنٹین ایریاز. جو ہمارے نارتھ اور نارتھ ویسٹرن ماؤنٹینیس ایریاز ہیں وہاں یہ کلائمیٹ جو ہے یہ پریویل کرتا ہے، ایگزسٹ کرتا ہے. اور اس میں گلگت بلتستان، چترال وغیرہ جو ہیں وہ آتے ہیں. اور جو اس خطے میں پاکستان کے، میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے، جو نردن بلند پہاڑی علاقے ہیں جن میں وسطی کوہ ہمالیہ ہے، شمال مغربی پہاڑی سلسلے ہیں چترال، سوات اور دیر کے، پھر مغربی پہاڑی سلسلے وزیرستان، ذوب اور لورالائی کے، اور بلوچستان کے پہاڑی سلسلے کوئٹہ، ساروان، وسطی مکران اور جالیوان شامل ہیں. اور یہاں کا کی جو آب و ہوا ہے، یہاں کا جو کلائمیٹ ہے یہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، بہت کولڈ ہے، یہاں بہت سردی ہوتی ہے. اور جنرلی یہاں پر سنو فال ہوتی رہتی ہے، برف باری ہوتی ہے. اور جو ونٹرز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کولڈ ہوتے ہیں، لیکن جو یہاں پر سپرنگز ہوتے ہیں اس میں بارشیں ہوتی ہیں. اور یہ جو ریجن ہے اس کے کچھ ایریاز جو ہیں جیسے کہ بیرونی ہمالیہ، مریخ اور ہزارہ، اس میں
تقریباً ایوریجلی سارا سال جو ہے وہ بارشیں ہوتی ہیں، اور زیادہ تر بارشیں جو ہیں موسم گرما جسے کہ سمرز بولتے ہیں اس کے آخر میں ہوتی ہیں۔ آپ نے کبھی ایکسپیرینس کیا ہے کہ آپ مری گئے ہو سیر کرنے، تو اچھے بھلے ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں، واک کر رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک دم بادل آتے ہیں اور بارش شروع ہو جاتی ہے، تو مری کے موسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہاں مری کے لوگ کہتے ہیں یہاں کسی بھی وقت بارش شروع ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایریاز جو ہیں یہ جنرلی جو ہے ہمارے نارتھ اور نارتھ ویسٹرن ماؤنٹینیس ایریاز کو کور کرتے ہیں، یہاں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، اور یہاں پر عموماً سارا ہاف آف دا ایئر ونٹرز میں برف جو ہے وہ اس کا راج ہوتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ ہمارا جو ریجن ہے وہ ہے نیم ہاری بری سطح مرتفع آب و ہوا کا خطہ، سب ٹراپیکل کانٹیننٹل پلیٹیو، اور یہ جو سب کانٹیننٹل ٹراپیکل پلیٹیو ہے یہ ایگزسٹ کرتے ہیں ان دا ویسٹرن پارٹ آف بلوچستان کا جو ہمارا ویسٹ سائڈ ہے اس پر یہ پہاڑ ہوتے ہیں۔ یہ موسم جو ہے کلائمیٹک زون جو ہے ایگزسٹ کرتا ہے جہاں ونٹرز آر ویری کولڈ اینڈ سمرز آر ہاٹ، ونٹرز میں بہت سردی اور سمرز میں گرمی ہوتی ہے، اور دیز ایریاز ریسیو ویری لٹل رین فال، بہت کم رین فال جو ہے یہاں پر ریسیو ہوتی ہے، اور دس ریجن انکلوڈس دا ڈیزرٹس پارٹ آف دا کنٹری لائک نوکنڈی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اینڈ سمرز آر لانگ اینڈ ہاٹ وتھ لمیٹڈ رین فال، اور ڈسٹ اسٹارمز جو ہیں یہاں پر کامن ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس خطے میں زیادہ تر ہم نے پڑھا کہ بلوچستان کا حصہ آتا ہے، مئی سے مڈ سپٹمبر تک گرم اور جو ہیں وہ گرد آلود ہوائیں جو کہ مٹی سے بھری ہوئی ہوائیں ہوتی ہیں، ڈسٹ سٹارمز جنہیں بولتے ہیں، وہ چلتے ہیں، اور سبی اور جیکوب آباد اسی ریجن میں آتا ہے، اور جنوری اور فیبری میں بارشیں ہوتی ہیں، اور موسم جو ہے وہ یہاں پر شدید گرمی ہوتی ہے، اور ڈسٹ سٹارم جو ہیں وہ مین کریکٹرسٹک ہے اس ایریا کا۔ تھرڈ ریجن از نیم ہاری بری میدانی آب و ہوا کا خطہ، سب ٹراپیکل کانٹیننٹل لو لینڈز جو ہیں ہمارے وہ یہ جو ریجن ہے اس میں ہمارے جو دریائے سندھ کا جو اپر اور لوور میدان ہے وہ شامل ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ان سب ٹراپیکل کانٹیننٹل ہائی لینڈ جو ہیں اس میں اس خطے میں جو ہے وہ ہمارا جو کلائمیٹ ہے وہ جو کون سے ایریاز آتے ہیں اس میں ہمارے جو انڈس پلینز ہیں وہ ان کا بالائی اپر اور ان کا لوور جو حصہ ہے صوبہ سندھ کا مطلب صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ کے جو پلینز ہیں وہ آتے ہیں۔ اس کی آب و ہوا جو ہے وہ سمرز میں درجہ حرارت جو ہے وہ زیادہ رہتا ہے، گرمیاں رہتی ہیں، اور سمرز کے اینڈ پہ مانسون ہواؤں سے جو شمالی پنجاب ہے اس میں بارشیں ہوتی ہیں، جبکہ میدانی علاقوں میں بارشیں پلین ایریاز میں کم ہوتی ہیں، اور موسم جو ونٹرز ہیں اس میں بہت زیادہ بھی بارشیں جو ہیں وہ اسی طرح رہتی ہیں، اور اس تھل اور جنوب مشرقی صحرا جو ہیں وہ ہمارے ڈرائل ایریاز ہیں، وہاں بارش کم ہوتی ہے، اور پشاور کے جو میدانی علاقے ہیں اس میں تیز ہوائیں وغیرہ چلتی ہیں، سٹارمز بھی آ جاتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، اور پشاور میں جو سمرز ہیں اس میں ڈسٹ سٹارم جو ہے وہ چلتے ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ ہمارا ریجن ہے ہاری ساحلی آب و ہوا کا خطہ، ٹراپیکل کوسٹ لینڈز۔ یہ جو ٹراپیکل کوسٹ لینڈز ہیں یہ اس میں صوبہ جو ہمارا سندھ ہے اور بلوچستان ہے اس کے کوسٹل ایریاز، کیونکہ یہ نام سے ہی آپ کو پتہ لگتا ہے کوسٹل لینڈ تو ساحلی علاقے ہیں، تو اس کے ساحلی علاقے شامل ہیں، سندھ پروونس اور بلوچستان کے کوسٹل ایریاز شامل ہیں، اور اس کا جو اینول
ٹیمپریچر ہے وہ اور اس کا جو ڈیلی ٹیمپریچر ہے وہ اس میں زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. اور اس میں جو گرمیوں کا موسم ہے اس کے دوران سمندر کی طرف سے ہوائیں چلتی ہیں. ہوا میں ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے، ظاہر ہے سمندر سے چلتی ہیں تو وہ ہیومڈ ہوتی ہیں. پانی اس میں آبی بخارات ہوتے ہیں، پانی ہوتے ہیں. اور جو سالانہ اوسط درجہ حرارت ہے وہ تقریباً 32 درجے سینٹی گریڈ ہوتا ہے. مئی اور جون جو ہیں وہ بہت زیادہ وہاں اس میں گرمی ہوتی ہے. اور لسبیلا کے جو کوسٹل ایریاز ہیں اس میں بارشیں جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. ناؤ نیکسٹ ٹاپک از آب و ہوا کے انسانی زندگی پر اثرات. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہمارا کلائمیٹ ہے، یہ جو ہمارا آب و ہوا ہے، جس کے حساب سے ہم نے اپنے ملک کو، اپنے ریجن کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے انٹو مینی ٹائپس. تو کیا موسم کا ہماری زندگیوں پر اثر ہوتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ موسم جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے آپ کی زندگیوں کے اوپر کہ نہیں؟ تو آپ اگر اپنی اگزامپل لے لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اگر شدید گرمی ہو اور جسٹ فار ایگزامپل آپ کی کلاس میں یا جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہو وہاں اے سی نہیں ہے اور پنکھے کی ہوا گرم ہے، تو آپ الجھ جاؤ گے. آپ جو ہے وہ پڑھ نہیں پاؤ گے، آپ الجھے رہو گے، ہر کسی سے آپ چڑے ہوئے ہوگے. لیکن اگر موسم اچھا ہے، ونٹرز ہیں، کوزی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہو، تو آپ کا مزاج جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا. تو اس سے یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کسی بھی ایریے کا جو کلائمیٹ ہوتا ہے اس کا وہاں کے رہنے والے لوگوں کی زندگیوں کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، امپیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آب و ہوا جو ہے، کلائمیٹ جو ہے، اس کا زندگی کے اوپر بہت انفلوئنس ہوتا ہے. اور آب و ہوا جو ہوتی ہے، کلائمیٹ جو ہوتا ہے، وہ کسی بھی ایریا میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے جو ڈیلی روٹین ہوتی ہے، ان کے روز کے کام ہوتے ہیں، ان کے اوپر بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا، اگر گرمی ہوگی تو آپ لوگ اتنے الجھے رہو گے کہ آپ سے کوئی کام صحیح طریقے سے نہیں ہوگا. لیکن اگر موسم اچھا ہوگا تو آپ کا دل کرے گا کہ آپ ہر کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے فٹافٹ کر لو. تو کوئی بھی ملک ہو، اس کے وہاں کے رہنے والے جو ہیں ان کی زندگیوں میں ان کی جو اکنامک لائف ہے کہ ہاؤ ڈو دے ارن، وہ کس طرح سے ارن کرتے ہیں، ان کا پروفیشن کیا ہے، ان کی اکنامک لائف کیسی ہے، وہ کتنا ارن کرتے ہیں، کتنا اسپینڈ کرتے ہیں، ان کی معاشرتی جو ہے وہ سوشل لائف کیسی ہے، وہ کس طرح لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، ان کی سماجی زندگی کیسی ہے، ان کی سیاسی پولیٹیکل لائف کیسی ہے، ان کی بزنس لائف کیسی ہے، وہ بزنس کون سا کرتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ سب ایکٹیویٹیز جو ہیں، ان کا زیادہ تر جو یہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں یہ وہاں کے موسم کے اوپر ہوتی ہیں. آپ اگزامپل لے لو کہ اگر شدید سردی ہے اور آپ مری میں رہ رہے ہو، یا آپ نتھیا گلی میں رہ رہے ہو، یا آپ سکردو وغیرہ میں رہ رہے ہو، تو وہاں پر سردیوں میں اتنی شدید سردی ہوتی ہے کہ آپ باہر نکل کے اپنی روزی روٹی کمانا بھی آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے. اور جو لوگ وہاں سے موو نہیں کرتے سے ونٹرز میں، وہ لوگ گھروں میں قید ہو کے رہ جاتے ہیں. 6 مہینے کا، 4 مہینے کا جو اپنا کھانے پینے کا سامان ہے وہ لوگ سٹور کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں اور وہ باہر نہیں نکلتے. تو وہ ان دنوں میں ان کی ارننگ بھی زیرو ہوتی ہے، وہ کسی سے میل جول بھی نہیں رکھ پاتے، وہ اپنا بزنس بھی کم کرتے ہیں. تو موسم کا ان کی تمام ایکٹیویٹیز کے اوپر اثر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو سردی جہاں پر زیادہ ہوتی ہے وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا لباس جو ہے، ان کا وہ رہتے کس طرح کے گھروں میں ہیں، وہ کس طرح کی خوراک کھاتے ہیں، وہ بھی کافی ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور وہ لوگ اسی طرح جو کنٹری لیول کے اوپر بھی جو ہماری بزنس ایکٹیویٹیز ہیں، اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں، وہ تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ان لوگوں کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں جو سرد علاقوں میں رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا، جو لوگ سردیوں میں سرد جگہوں پہ رہتے ہیں وہ ڈرائی فروٹس زیادہ کھاتے ہیں، وہ گھی کا استعمال بھی زیادہ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ڈائجسٹ کر جاتے ہیں سردی کے موسم میں.
اور وہ گرم چیزیں کھاتے ہیں، چائے زیادہ پیتے ہیں، قہوے پیتے ہیں، یہ سب چیزیں پیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ان کو وہ چیزیں گرمائش پہنچاتی ہیں اور ان کو سردی سے بچاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے پاکستان کے شمالی اور شمال مغربی علاقے جو پہاڑی سلسلے ہیں جہاں پر ماؤنٹین رینجز ہیں، اور یہ علاقے جو ہیں یہ جو ہمارا سی لیول ہے اس سے بہت زیادہ کئی ہزار میٹر جو ہیں وہ اونچے ہیں سی لیول سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ سی لیول سے اوپر جاتے جائیں گے، بلندی پہ جاتے جائیں گے، تو آپ کے پاس سردی زیادہ ہوتی جائے گی اور درجہ حرارت جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا۔ اور ایک بات آپ نے اور یاد رکھنی ہے کہ جہاں سردی ہوگی وہاں ٹیمپریچر مائنس میں جائے گا، کم ہوگا، منفی ہوگا، اور جہاں پہ گرمی ہوگی وہاں ٹیمپریچر بڑھے گا، ٹھیک ہے۔ تو پہاڑی علاقوں کا جو ٹیمپریچر ہے وہ سردیوں میں بہت سرد ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ نقطۂ انجمات سے بھی گر جاتا ہے، 0 ڈگری سے بھی نیچے آ جاتا ہے، اور زیادہ تر وہاں پر ہر وقت برف باری رہتی ہے، اور وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں ان کی ایکٹیویٹیز 0 ہو جاتی ہیں، وہ گھروں میں قید ہو کے رہ جاتے ہیں، اور وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ وہ لوگ اپنی خوراک، اپنا فوڈ جو ہے، اپنی ضروریات کی چیزیں جو ہیں ان کو سٹور کر لیتے ہیں گھروں میں، اور یہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز میں جو امبرائڈری ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ لوگ امبرائڈری بہت زیادہ کرتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں ان ایکٹیویٹیز کے اوپر جو وہ لوگ سردیوں میں گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ اپنے جو بھیڑ بکریاں ہیں، اپنے جو مویشی ہیں، اپنی جو کیٹلز وغیرہ ہیں، ان کو بہت سردیاں جب آتی ہیں تو وہ موو کر جاتے ہیں میدانی علاقوں کی طرف، کیونکہ برف باری کی وجہ سے وہاں پر جو ویجیٹیشن ہوتی ہے، جو ان کے جانور کھاتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ کم ہوتی ہے، اور ٹھیک ہے، اور چونکہ یہاں پر برف باری جو ہوتی ہے، سنو فال جو ہوتی ہے وہ ان علاقوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، تو لوگ گھروں میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو، اپنے مویشیوں کو، جانوروں کو لے کر پلینز میں شفٹ ہو جاتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو پیسچرز جو ہوتے ہیں جہاں ان کی بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ گریزنگ کرتی ہیں، کھانا کھاتی ہیں، چرتی ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں سردی کی وجہ سے، کوئی ویجیٹیشن نہیں ہوتی، تو ایسے پھر یہ لوگ جو ہے وہ گرم علاقوں کی طرف موو کرتے ہیں جہاں پر ہریالی ہو، ان کے مویشی جو ہیں وہ کھا سکیں، خوراک مل سکے، اور برف جو ہی جب پگھلنے لگتی ہے، میلٹ ہونے لگتی ہے، تو ندی نالے جو ہیں وہ فلو کرنے لگتے ہیں، اور پھر یہاں کے لوگ جو ہیں، رہنے والے جو ہیں، وہ اپنے بھیڑ بکریوں کو لے کر، اپنے غلے کو لے کر، اپنے مویشیوں کو لے کر دوبارہ اپنے علاقوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور جو سمرز میں جو کاشتکاری ہوتی ہے وہ لوگوں کا اہم پیشہ ہوتی ہے، لوگ فصلیں وغیرہ بیجتے ہیں، اپنے کھانے کے لیے بھی چیزوں کو اگاتے ہیں اور بیچنے کے لیے بھی اگاتے ہیں، کراپس جو ہیں وہ گرو کرتے ہیں، اور مختلف قسم کے جو پھل ہیں وہ یہاں پر پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی جو اکنامک اور بزنس ایکٹیویٹیز ہیں وہ سمرز جب آتے ہیں تو وہ دوبارہ سے شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر جو پہاڑی علاقے ہیں وہ کمپیریٹیولی کم پاپولیٹڈ ہوتے ہیں، وہاں کم لوگ رہتے ہیں، اور پہاڑی علاقوں میں جو منرلز ہیں، جو انڈر گراؤنڈ آپ کی جو نیچرل چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیچر میں رکھی ہوئی ہیں، جس طرح پیٹرولیم ہے، کول ہے، اور کرومائٹ ہے، اور ڈفرینٹ آپ کے کاپر ہے، وہ ان کے ذخائر بھی یہاں پر بہت زیادہ ریزروز ملتے ہیں پہاڑی علاقوں میں، اور یہاں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ اور سٹرڈی ہوتے ہیں، بہت زیادہ محنتی ہوتے ہیں، جفا کش ہوتے ہیں، سٹرڈی ہوتے ہیں، اور بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، سخت جان ہوتے ہیں، اور ان علاقوں کی جو کلائمیٹ ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، یہاں کا موسم بہت اچھا ہوتا ہے سمرز میں اسپیشلی، اس لیے یہاں اس علاقے کی وجہ سے پاکستان کا جو ٹورزم ہے اس کو بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بہت زیادہ پاکستان نے اپنے ٹورزم کو، اپنی سیاحت کو ڈیولپ کیا ہے ڈیو ٹو دیز بیوٹیفل پلیسز اینڈ ڈیو ٹو دا کلائمیٹ آف
these places, these regions. اس کے پاس پاکستان کے جو میدانی علاقے ہیں وہ جو جدھر ہم رہتے ہیں، جو ہمارے پلین ایریاز ہیں، اس میں جو کلائمیٹ ہے وہ بہت سیویئر ہے. آپ کو پتہ ہے آج کل کس قدر گرمی پڑ رہی ہے، اور گرمیوں میں یہاں شدید گرمی پڑتی ہے، سردیوں میں سیویئر ٹھنڈ پڑتی ہے. اور یہ جو کلائمیٹ ہے ڈفرینٹ طرح کی فصلوں، سبزیوں اور پھلوں کے لیے بہت اپروپریٹ ہے. یہ موسم، دھوپ، گرمی، ہیومیڈیٹی، یہ ڈفرینٹ فصلوں کے لیے، ڈفرینٹ کراپس کے لیے بہت اپروپریٹ ہے. اور جو ہمارے پلین ایریاز ہیں، کیونکہ وہاں آپ کو میں نے شاید پچھلے اس میں بھی پڑھا تھا ہم نے کہ دریاؤں سے جو مٹی لے کر آتی ہے، دریا جو اپنے ساتھ مٹی لے کر آتے ہیں، وہ یہ پلین ایریاز اس مٹی سے کانسٹیٹیوٹ ہوئے ہیں، اس لیے یہ بہت زیادہ فرٹائل ہیں. دریا کی مٹی بہت فرٹائل ہوتی ہے، اس میں فصلیں بہت اچھی گرو ہوتی ہیں. اور ان ایریاز کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی جو انکم ہے وہ زیادہ تر ڈپینڈنٹ ہے اپون ایگریکلچر، اور اس سے جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں اس پر ڈپینڈنٹ ہے یہاں کے لوگوں کی روزی روٹی. سورس آف انکم ایگریکلچر ہے، اور یہاں کے رہنے والے جو ہیں وہ کمپیریٹیولی پراسپرس لائف گزار رہے ہیں، بہتر زندگی گزار رہے ہیں. اور فائنینشلی، اکنامکلی یہ لوگ باقی جو ماؤنٹینیس ایریاز کے لوگ ہیں ان کے مقابلے میں یہاں کے پلین ایریاز کے جو لوگ ہیں وہ کمپیریٹیولی زیادہ پیسہ رکھتے ہیں، زیادہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. اور لوگوں کے جو رہن سہن، خوراک، لباس، اس پر بھی موسم کا، کلائمیٹ کا بہت اچھا اثر ہوتا ہے. بہت شدید گرمی میں اگر کوئی شادی آ جائے تو آپ کہتے ہو دفع کرو، کیا ضرورت ہے اتنے مہنگے اور اتنے سلکی کپڑے پہننے کی، کوئی پتلے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، چاہے ہم لون ہی پہن کے چلی جائیں ذرا فینسی والی. تو آپ کا تیار ہونے کو بھی اس وقت دل کرتا ہے جب موسم اچھا ہو. گرمی میں شدید تو ہم کہتے ہیں بالوں کو کھینچ کے بنائیں تاکہ بال بھی منہ پہ نہ لگے، پسینے میں بہت الجھن ہوتی ہے. تو لوگوں کی رہن سہن اور لوگوں کی خوراک، گرمیوں میں تو دل کرتا ہے صرف پانی پیتے جاؤ، کھاؤ ہی کچھ نہ. تو موسم کا بہت اثر ہوتا ہے. اور جو پلین ایریاز میں بارشیں جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں، اور ان بارشوں کی جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یہاں پر فصلوں کو پانی دینے کے لیے آرٹیفیشل اریگیشن جو ہے وہ کی جاتی ہے. فصلوں کو پانی، بارش کے پانی بارش ہوتی ہے نیچرل آپاشی، جو کہ قدرتی آپاشی کا ذریعہ ہے. اس کے لیے آپ کو نہروں سے پانی لے کر آنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن آرٹیفیشل جو اریگیشن ہے اس میں آپ کو پانی جو ہے فصلوں کو وہ آرٹیفیشلی دینا پڑتا ہے، مین میڈ ایفرٹ سے پہنچانا پڑتا ہے. اور یہ جو پلین ایریاز ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ پاپولیٹڈ ہیں، گنجان آباد ہیں، یہاں لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آباد ہے. اور پاکستان میں سب سے زیادہ آبادی جو ہے، سب سے زیادہ پاپولیشن ریشو جو ہے وہ انہی پلین ایریاز میں ہے. اور ذرائع آمد و رفت جو ہیں، جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بھی یہاں پر بہتر ہے، مینز آف ٹرانسپورٹیشن بھی یہاں پر بہتر ہے، اور لوگوں کو ہر طرح کی فیسلٹیز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم ماؤنٹینیس ایریاز کی طرف جاتے ہیں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب ہم ہائی وے پہ سے گزرتے ہیں تو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنا سامان لے کے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بس کا، کسی سواری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر پلین ایریاز میں ہمیں گھر سے باہر نکلتے ہی کوئی نہ کوئی سواری بھی اویلیبل ہو جاتی ہے، تو ہمیں یہاں پر ٹرانسپورٹیشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس کے بعد پاکستان کے جو ڈیزرٹ ایریاز ہیں ان کی جو کلائمیٹ ہے وہ بہت زیادہ ہاٹ ہے اور بہت زیادہ ڈرائی، خشک ہے، کیونکہ وہاں بارشیں نہیں ہوتی. اور یہاں پر دن اور رات کا جو ٹیمپریچر ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے. دن میں شدید گرمی ہوتی ہے اور رات جو ہوتی ہے وہ کمپیریٹیولی بہتر ہوتی ہے. اور جو سمرز ہیں اس میں دن کے ٹائم جو ہے وہ شدید گرمی ہوتی ہے، لو چلتی ہے، اور جو ہے ڈسٹ سٹارمز، جو ڈسٹ والی ہوائیں ہیں وہ چلتی ہیں. اور پنجاب جو ہے اس کا جو جنوبی
سردرن سائڈ ہے، اور جو سندھ ہے اس کا جو ناردرن اور سردرن ایریا ہے اس میں خاص طور پر ڈیزرٹ کریکٹرسٹکس والے ایریاز ہیں، اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے. آپ لوگوں کی طرح یا ہماری طرح ان کی زندگی نہیں ہوتی کہ جی گھر سے نکلے، گاڑی میں بیٹھے، اسکول آ گئے، اسکول میں باتیں شاتیں کی، دل کیا تو پڑھا، دل نہ کیا تو نہ پڑھا، کھایا پیا، اس کے بعد کوئی گیمز کی، کوئی کچھ کیا، باتیں شاتیں کی، کچھ پڑھائی کی، اس کے بعد گھر گئے، گھر جا کے سو گئے، ماما نے کھانا بنایا ہوا کھانا کھا لیا. تو اتنی آسان زندگی جو ہے ان لوگوں کی نہیں ہوتی، ان کی زندگی نہایت سخت ہوتی ہے، سیویئر ہوتی ہے. بارشیں یہاں کم ہوتی ہیں، ان کو ایون اپنا پینے کا جو پانی ہے اس کے لیے بھی بہت دور دراز ایریاز سے پانی جو ہے وہ لانا پڑتا ہے. اور جن علاقوں میں جو کنالز ہیں، نہریں جو ہیں وہ پانی پرووائڈ کرنے کا سورس ہیں، وہاں زندگی کمپیریٹیولی بہتر ہے جہاں پر نہریں جو ہیں وہ پانی دیتی ہیں. اور بھیڑ بکریاں پالنا جو ہے، شیپ ریئرنگ جو ہے، وہ ان علاقوں کے لوگوں کا اہم پروفیشن ہے. ٹھیک ہے. ناؤ ٹرن آن دا نیکسٹ پیج. پاکستان میں جو سطح مرتفع بلوچستان ہے اس کی آب و ہوا جو ہے وہ گرم ترین ہے، اور موسم سرما میں سرد ٹھنڈی ترین ہے، اور موسم جو سردیوں کا ہے اس میں بعض مقامات پر برف باری ہوتی ہے. اور یہ پاکستان کا ڈرائیسٹ ایریا ہے، خشک ترین ایریا ہے جو بلوچستان کا سطح مرتفع کا ایریا ہے. دیٹ از سپوزڈ ٹو بی دا ڈرائیسٹ ریجن آف دا پاکستان. اور جو سردیاں ہیں اس کی جو سنو فال ہے، برف باری جو ہے، اس کی وجہ سے اس علاقے میں پانی کے جو ذخیرے ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں. پانی یہاں آرام سے مل جاتا ہے کیونکہ یہاں پر سردیوں میں جو سنو فال ہوئی ہوتی ہے، بارشیں ہوئی، برف آئی ہوتی ہے، وہ برف جب پگھلتی ہے تو وہ پانی کا بہت بڑا وہاں کے لوگوں کے لیے سورس ہوتی ہے. اور جو سمرز ہوتے ہیں اس میں جو نشیبی علاقے ہیں، جو وہ علاقے جو ڈھلان میں ہیں، جو نیچے کی طرف ہیں، جو سطح زمین سے ذرا تھوڑے نیچے ہیں، اور جو چھوٹے دریا ہیں ان میں پانی جو ہے یہ برفیں جب میلٹ ہوتی ہیں تو ان جگہوں پر چھوٹے دریاؤں میں اور جو نشیبی علاقے ہوتے ہیں ان میں پانی جو ہے وہ کلیکٹ ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے. سو یہاں پر جھیلیں اور جو سیزنل ندی نالے ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. سیزنل ندی نالے کون سے ہوتے ہیں؟ یہ وہ ندی نالے ہوتے ہیں کہ جو بارشوں کے موسم میں بنتے ہیں، ادروائز جب ڈرائی اسپیل چل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ ندی نالے جو ہیں ان کا وجود نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور پہاڑی علاقوں میں بارش کا جو پانی ہے وہ جمع کر کے زمین دوز نالیاں یعنی کاریز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے. اور یہ جو کاریز ہے دیٹ از دی اینشینٹ سورس آف واٹر. یہ جو اینشینٹ پرانا ترین سورس ہے پانی کو سٹور کرنے کا. اور یہ انڈر گراؤنڈ جو ہیں وہ نالیاں بنائی جاتی ہیں تاکہ پانی جو ہے وہ ایویپوریٹ نہ کرے، دھوپ سے پانی خشک نہ ہو جائے، اور یہ پانی جو ہے یہ ہمارے لوگوں تک لایا جائے. ٹھیک ہے. اور جو بلوچستان ہے اس میں چونکہ درجہ حرارت جو ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ ہوتا ہے، بہت زیادہ شدید خشک موسم ہے بلوچستان کا، اس لیے بلوچستان میں یہ جو کاریز ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کنسیڈر کیے جاتے ہیں. اور ان کی وجہ سے پانی جو ہے وہ ایویپوریٹ نہیں ہوتا، بخارات بن کر نہیں اڑتا، ایویپوریشن نہیں ہوتی کیونکہ یہ کورڈ ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ سے یہ ایریاز جو ہیں، یہ ریجنز جو ہیں، ان میں کاشتکاری جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. لوگوں نے یہاں پر بھی فصلیں اگانی شروع کر دی ہیں. حالانکہ یہ بہت ڈرائیسٹ ایریا ہے، یہاں اگر پانی اویلیبل نہ ہو تو یہاں پر فصلوں کو، ویجیٹیشن کو اگانا، فصلوں کو گرو کرنا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ٹیڈیس جاب ہے، تھکا دینے والا کام ہے. لیکن
پانی کی اویلیبلٹی کی وجہ سے یہاں پر بھی کاشتکاری کو ممکن بنایا گیا ہے، اور یہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کی جو انکم ہے، سورس آف انکم ہے، اس کا زیادہ تر جو وہ ڈپینڈنٹ ہے وہ بھیڑ بکریاں اور مویشی پالنے پر ہے۔ زیادہ تر لوگ جو ہے، آپ لوگ مری وغیرہ میں جاتے ہو یا کبھی بلوچستان گئے ہو یا ان ماؤنٹینیس ایریاز میں جاتے ہو یا بلوچستان کے ڈرائیسٹ ریجنز میں جاتے ہو، تو آپ وہاں دیکھنا کہ جگہ جگہ آپ کو تھوڑے تھوڑے انٹرولز کے بعد آپ کو بچے یا بڑے جو ہیں وہ 10 12 20 25 یا 4 6 8 10 جو بھیڑ بکریاں ہیں وہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ چارہ کھا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں کے لوگ جو ہیں ان کی انکم جو ہے وہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہے اپون شیپ ریئرنگ، بھیڑ بکریاں پالنے کے اوپر، مویشی پالنے کے اوپر۔ پھر یہ ان مویشیوں سے دودھ وغیرہ لیتے ہیں، ڈیری پروڈکٹس بھی بناتے ہیں، اس کے بعد ان کا گوشت بھی اگر یہ چاہیں تو بیچ سکتے ہیں، یا بھیڑ بکریوں کو، بھیڑوں کو، بکروں کو عید کے دنوں میں یہ پال کے بیچ بھی دیتے ہیں۔ اور یہ علاقہ جات جو ہیں ان میں پھلوں کی پیداوار جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، یہاں پر پھل بہت پیدا ہوتے ہیں، اور جو منرل ریسورسز ہیں وہ بھی ان ظاہر ہے منرل ریسورسز جو ہوتے ہیں وہ پہاڑی علاقوں میں زیادہ ہوتے ہیں، پہاڑوں کے نیچے جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکومولیٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، صدیوں سے بہت لمبے عرصے سے جو چیزیں وہاں پڑی ہوتی ہیں ان میں کیمیکل ری ایکشنز کی وجہ سے منرلز جو ہیں وہ فارم اپ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر منرل ریسورسز بہت اسٹرانگ ہیں، اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان کا جو انکم کا سورس ہے، ذریعہ معاش ہے، وہ مقامی وسائل کی دستیابی پر ہے۔ مینز کہ جو وہاں پر ریسورسز اویلیبل ہوتے ہیں یہ انہی ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے اپنی روزی روٹی جو ہے اس کو ارن کرتے ہیں۔ نہ وہاں انہوں نے کوئی کالجوں یونیورسٹیوں سے تو پڑھا ہوا نہیں ہوتا، تو انہوں نے بس جو لمیٹڈ وہاں پر ریسورسز اویلیبل ہیں انہی کے اوپر یہ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اور یہ اپنی زندگیاں انہی پیشوں کے اعتبار سے گزار لیتے ہیں، اور انہی وسائل کو استعمال کرتے ہیں، ریسورسز کو استعمال کرتے ہیں اور اپنی زندگیاں جو ہے وہ گزارتے ہیں۔ Now it's the end of our today's lecture. Inshallah tomorrow we will do پاکستان کے بڑے گلیشیئرز اور دریا، اور ایک چیز which is important، یہ جو کاریز ہے اس کی ڈیفینیشن آپ نے اچھی طرح دیکھ لینی ہے۔ یہ کوشچن کافی شارٹ آنسرز میں یا ایم سی کیوز میں آ جاتا ہے کہ کاریز جو ہیں وہ کیا ہیں۔ تو یہ انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ واٹر سسٹم ہے، ٹھیک ہے، جو زیر زمین جو پانی ہوتا ہے اس کو کورڈ طریقے سے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ٹمورو وی ول کور میجر گلیشیئرز اینڈ ریورس آف پاکستان۔ بچوں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو یو کین آسک اینی تھنگ تھرو ٹیکسٹ میسج۔ ٹل ٹمورو، اللہ حافظ۔